इनको मुल्क के साथ मोहब्बत है, वो जीते हुए बाहर बैठे हुए हैं, जेन्युइन जेल में बैठे हुए हैं और 17 सीटों वाले प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। जुदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फायज ईसा से आपको इंसाफ चाहिए या इस्तीफा? सर बुशरा बीबी पर भी बात करेंगे। कुछ एलिगेशंस लगाई जा रही थी पीटीआई की जानब से कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। धांधली की बात होती है, फॉर्म 45 फॉर्म 47 बातें होती हैं पीटीआई की जानब से। केपी में पीटीआई को वाज़ेह बढ़तरी मिली है, वहाँ पर धांधली नहीं हुई है। खान साहब, इमरान खान से आपकी रोज़मर्रा बेसिस पर मुलाकात भी होती है। खान साहब की फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में क्या कहेंगे, कैसे हैं वो और क्या बता रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लोग घरों में बैठे कहते हैं जाओ और वोटा लोड़ो कुथा गई ठीक है ना, वो किस्सा भी मोड़सा भी बरामद भी करता नाल 412 तहत अंदर भी करा। बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए प्रोग्राम 20 मिनट्स सिर्फ खबरनामा टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमजा एहसान। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस पर समाअत हुई है, क्या नई पेशरफ्त हुई है और मामला किस तरफ जा रहा है, बात करेंगे। हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब सैयद अली बुखारी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले कि आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, बड़ा कीमती वक्त है। आज भी साइफर केस पर समाअत हुई है, क्या पेशरफ्त हुई और मामला किस तरफ जा रहा है? देखो यार, हमारा जो साइफर है उसके अंदर जो हमारी तरफ से आर्गूमेंट्स एज अपीलेंट वो तो हो चुके हैं, वो कंक्लूड हुए, कोई 2-4 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, बल्कि लास्ट 2 डेट्स के पहले हो चुके थे। अब जो उसमें आर्गूमेंट्स थे वो होने थे बेसिकली जो रिस्पोंडेंट्स हैं या जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से, तो वो आज उन्होंने किए। थोड़ा सा आज जो डिवीज़नल बेंच के अपना जो रूटीन वाला डिवीज़नल बेंच होता है वो थोड़ा लेट फारग हुआ, तो प्रोसीडिंग ज़रा लेट स्टार्ट हुई। ठीक है सर, ओवरऑल जो अदलिया का किरदार है वो कैसे देख रहे हैं आप? अदलिया का किरदार तो आप ही बताएंगे या अदलिया खुद बताएगी? दूसरों के किरदार पे बेहतरी बात करूंगा, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो जिस पर्पज़ के लिए वो पर्पज़ पूरा होना चाहिए। आप क्या समझते हैं? पर्पज़ तो सुन लो, पर्पज़ ये है कि पहले फौरी सस्ता इंसाफ देना, और अगर वो एक खजूर का भी फैसला गलत करेंगे तो अगले जान में उनके लिए बख्शिश कोई नहीं। लाखों करोड़ों इंसानों का मैंडेट उनके पास पड़ा हुआ है। NA 48 से मैं कैंडिडेट जीता हुआ आपके सामने बैठा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हकीकियत में ने का मुझे कार्ड्स दे के बुलाते हैं NA 48 इस्लामाबाद से। उनकी इन लोगों की बेसिकली तो ये लोग हैं सारे जो फतहयाब हुए, 6-7 लाख आबादी है एक कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो 3 लाख वोटर्स हैं, तो उनका भी इंसाफ उन्होंने ही देना है, उन्हीं के पास पड़ा हुआ। तो फौरी और जल्दी इंसाफ होगा कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से भी और अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक भी, तो ही वो सुरखरू होंगे। नहीं होंगे तो जो उनसे पहले वालों का हाल हुआ वो उनका भी हो जाएगा। ठीक सर, इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, क्या समझते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए अदलिया में? देखें, अदलिया में इम्प्रूवमेंट ये होना चाहिए कि अदलिया में हमेशा ऑनेस्ट आदमी आना चाहिए और उनका किसी किस्म का भी कोई एफिलिएशन किसी पार्टी सियासी वाबस्तगी से नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो इतना इम्पार्शल, उनकी इतनी अच्छी प्रेस्टीज होनी चाहिए, इतनी अच्छी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इतना अच्छा नाम होना चाहिए कि जो आपका सारी दुनिया में आया हो। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको किसी किस्म का कोई जॉब, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बड़ा मशहूर मकूला है ना कि आप जब आपको आफ्टर रिटायरमेंट आस उम्मीद बन जाती है, मैं ज़रा इसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ, तो उसके बाद इंसाफ, मौजूदा इंसाफ में ना जो उस टाइम बैठे होते हैं उसमें फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि आपकी किसी न किसी साइड पे या कुछ और आपकी एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती हैं। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती हैं तो उसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे होने मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फायज ईसा से आपको इंसाफ चाहिए या इस्तीफ़ा? अगर तो इंसाफ करें तो इंसाफ होना चाहिए, इसीलिए बैठे हुए वो इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी में है। काजी क़याद की कुर्सी में भी है, काजी नाम भी है उनका, तो उनका नाम की तासीर भी होनी चाहिए और जो कुर्सी के अंदर जो है इंसाफ के तकाज़े हैं वो भी पूरे करने चाहिए। वैसे मेरा एक ज़ाती ख्याल ये होता है कि अगर आप दोनों चीज़ें पूरी ना कर सकें, कोई भी हो, वो नहीं, वो XYZ जो भी हो, तो उससे बेहतर होता है कि अपनी आखिरत ख़राब करने से कि आप रिज़ाइन कर जाए, क्योंकि आप पक्ष प्रिविलेज, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट दुनिया की इंजॉय कर चुके होते हैं, तो उससे आगे की भी सोचनी चाहिए। इस दुनिया से आगे एक और दुनिया और भी है। ठीक है, इकबाल ने कहा था ना, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, ऐसे ही और जहाँ की तरफ भी सोचना चाहिए। सर, बुशरा बीबी पर भी बात करेंगे। कुछ एलिगेशंस लगाई जा रही थी पीटीआई की जानब से कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। शिफा मेडिकल हॉस्पिटल के भी हमारे पास टेस्ट आए, जो प्रेस रिलीज़ अडयाला जेल हुकाम ने जारी की उसमें भी सब क्लियर नज़र आ रहा है, तो ये स्लो पॉइजन किधर है? टेस्ट तो सारे क्लियर थे और कहा जा रहा था कि मैदे पे थोड़ी सी सूजन है और वो वजूहात उन्होंने बताई कि मसालेदार खाने की वजह से ऐसा हो रहा है। देखें, आपने खुद सवाल किया, आपने खुद जवाब भी दे दिया।
मैदे में सूजन उन्होंने बता दी, मैदे में सूजन वैसे तो नहीं होती, मसाला खाने से भी नहीं होती, कह रहे हो कि मसाला खाने से भी नहीं होती। अच्छा मैं कहता हूँ, मैं आपकी सारी बातें 2 मिनट के लिए दुरुस्त मान लेता हूँ। यार बात यह कि वो जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, वो कोई औलिया अल्लाह भी नहीं थे, कोई औलाद अल्लाह भी नहीं थे, नौज़ुबिल्लाह। यार उनको तो उनका डॉक्टर घर का आता था, चेक करता था, खाने भी घर से आते थे। वो जो मरियम साहिबा कहती होती थी कि मैं फ्राई पैन से इस्त्री करती थी, वो भी औलाद साहब ने देख लिए। तो कहने का मकसद ये है, मेरा ये राइट है कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल, अपने हॉस्पिटल से चेकअप करवाना चाहती हैं बीबी या खान साहब करवाना चाहते हैं, तो उनका प्राइमरी राइट है। यार वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहा, उसने इस मुल्क के ऊपर एहसान किया, उसने इस मुल्क के ऊपर 3 अस्पताल बनाए जहाँ पर अपनी ट्रीटमेंट करवाता है, अपनी ट्रीटमेंट करवाने बाहर नहीं जाते। सो ऑन द अदर साइड बीबी के साथ जो हुआ, वो आपने खुद बताया कि अगर स्वेलिंग आ गई है, रिपोर्ट्स दी हैं, तो मेरा राइट है कि यार मैं जाके जिस मर्जी अस्पताल से चेक करूँ, मुझे ये तो अप्रोच दो ना, मुझसे ये राइट भी तो मत खींचो। और अगर जिसने कल प्रूव हो जाता है कि स्लो पॉइजनिंग हुई है, ये कोई वाइट ब्लड सेल तो नहीं है ना जो जाद में पहुँचते पहुँचते एकदम लाखों आ जाते हैं, सैकड़ों से हज़ारों पे चले जाते हैं। ये एक प्रॉपर तरीके से स्लो पॉइजनिंग हुई है। और आपको पता है कि हमारा जो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरा शक तो वैसे यकीन में बदल गया, क्योंकि जितने तो गवाह थे इनके सबको हार्ट अटैक हो गया ना, जवानी में किसी की 28 साल उम्र, किसी की 30 साल उम्र, किसी की 32 साल, किसी की 48 साल। तो मुझे तो ये भी पता है कि इंसुलिन जब आप खाने में डाल देते हैं, ज़्यादा उसकी क्वांटिटी कर देते हैं, तो हार्ट डिजीज़ कॉज करती है। ऐसे ही है, ठीक है। ये आप तो देखें, गूगल का दौर है, आप उसमें ग्लोबल विलेज में बैठे हुए हैं आप, तो ये बात तो हो नहीं सकती कि आप किसी को कहें कि जी ऐसे और ऐसे। आप तो 2 मिनट में वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ, और राजा 47 साहब फार्म तो ले आओ, नहीं ला सकता, लोगों के से नहीं बता सकता। ये तो कहता हूँ उनके हिमायतियों को भी, और यार कहाँ से जीते हो ये तो बता दो, बता ही नहीं सकते क्योंकि जीते नहीं हैं। अच्छा फिर बैठे रहो, झूठे अल्लाह उठाए हैं, तुमने झूठे कुरान उठाए हैं, तुम लोगों ने झूठा ओथ उठाया हुआ, तो अल्लाह को भी जवाब दो, इंसानों को भी जवाब दो। मैं तो परेशान नहीं हूँ, कभी देखा मुझे परेशान? कभी मेरे वोटर सपोर्टर को देखा? कभी मैं इनकरेज करके भेजता हूँ, क्यों? क्योंकि चोरी नहीं की हुई, ठीक है, डट के खड़े हुए हैं, फिक्र हो जो इसी टाइम ही वापस आनी है, इन चोरों की भी छुट्टी होनी है, देर है खुदा के पास, अंधेर नहीं है। ऐसे ही है सर। वैसे भी आपको देख एक शेर याद आता है, अगर आप इजाज़त दें तो बोल दो। बात के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? सही है। कैसा फील हो रहा है? फॉर्म 45 आपके पास थे, रात 12 बजे आपने वीडियो पैगाम भी दिया, सब कुछ क्लियर किया, और आपने कहा था हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर चुके, सुप्रीम कोर्ट आप गए, कुछ भी तो नहीं बदला? मैं भी तो नहीं बदला ना, फिर जाऊँगा। मैंने आपसे एक बात, आपने आधी बात की, एक बात और भी की। मैंने कहा ये राजा 47 साहब नींद चैन की सोएंगे नहीं, ठीक है। वो मैंने तो खाली कहा ही था, लोगों ने तो साबित कर दिया। उन्हें कहें ज़रा आप अपना फेसबुक तो यूज़ करें, उसके नीचे ज़रा कमेंट्स हैं वो तो पढ़ें, ज़रा एक दफ़ा मैदान में तो आ जाएँ, बैठ जाएँ यूँ लोगों में, देखते हैं क्या आपको कोई अंडे टमाटर पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं, कोई लोग आपकी इज़्ज़त अफसाई करते हैं नहीं करते। ऐसे नहीं होता यार। आप कहते होते हैं ना, हमारी तरफ एक बड़ी मशहूर कहावत है कि उंगली के पीछे सूरज नहीं छुपता होता। बिल्कुल। ये जो चांद चढ़ा हुआ है ना, ये सारी दुनिया देख रही है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। तो अगर किसी के अंदर ज़मीर ही नहीं है, किसी के अंदर सच्ची और बुराई की, वो क्या कहते हैं, अच्छाई बुराई की तमीज़ ही नहीं है, अगर किसी के अंदर हक और ना हक की पहचान ही नहीं है, अगर किसी के अंदर हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है, तो वो तो जानवर है, वो तो इंसान ही नहीं है। बिल्कुल। तो और बात यह कि आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अल्लाह के नायब की, जिन्होंने अपना नायब बना के मुकर्रर किया और झूठे तरीके से। मैं उस दिन मौलाना तारिक जमील साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने फरमाया कि हज़रत मूसा ने अपने अल्लाह से पूछा कि जो अल्लाह पाक, आप जब अवाम से, अपने लोगों से नाराज़ होते हैं तो कैसे पता चलेगा? तो अल्लाह ने फरमाया कि 3 निशानियाँ होंगी मूसा उसकी। नंबर 1 बेमौसमी बारिश होगी, नंबर 2 बेईमान आप पे हुक्मरानी करेंगे, और नंबर 3 बकील के पास पैसा होगा। तो बात यह है कि ये चीज़ें तो, और अल्लाह मियाँ नीचे आके डंडा तो नहीं मारते हैं, ये बताया जाता है। और इन लोगों को बहुत जल्द सबक अभी मिल गया सबक। अभी देख लें आप, मैं तो मेरा ख्याल है शायद ही कोई 8, बल्कि अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, वो हम तो इस काबिल ही नहीं है। ये इज़्ज़त इमरान खान ने दी हमें, और बेताशा दी, जितना कहीं उतने हम उस औकात काबिल में थे जो उसने दी, और इन लोगों भाइयों दोस्तों ने दी। बात यह है कि जिस दिन से इलेक्शन हुआ 8 फरवरी, उसके बाद तो मैं दिन ब दिन और मशहूर हुआ, और ज़्यादा अल्लाह ने इज़्ज़त दी। सो इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे रब के पास है। सर धांधली की बात होती है, फॉर्म 45, फॉर्म 47 बातें होती हैं पीटीआई की जानिब से। केपी में पीटीआई को वाज़ेह बरतरी मिली है, वहाँ पर धांधली नहीं हुई है? वहाँ भी धांधली हुई। ये वाज़ेह बरतरी जो अभी आपको नज़र आ रही है, ये मज़ीद वाज़ेह होनी थी अगर धांधली ना होती, ठीक है। और आपको भी पता ही है, हमें भी पता ही है
کہ آن ریکارڈ چیزیں یہ ہیں کہ وہاں بھی بہت کوشش کی گئی کہ فارم 45 کو روکیں، لیکن وہاں کا ٹریڈیشنز علیحدہ ہیں، وہاں کی روایات علیحدہ ہیں، وہاں کے کسٹمز علیحدہ ہیں، وہاں پر لوگ اپنی عزت کے لیے مرتے ہیں۔ آپ نے سارے پنجاب میں دیکھا، آپ نے اسلام آباد میں دیکھا، 2267 بندوں کی میں نے بیلیں کروائیں، میری ٹیم نے بیلیں کروائیں، میں ہیڈ کر رہا تھا یہاں پر۔ کبھی کے پی میں دیکھا کسی کی بہن بیٹی کو اٹھایا ہو کے پی پولیس نے؟ جرأت کی ہو کسی نے کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت گھسنے کی جرأت کی ہو؟ کیونکہ ٹریڈیشنز ہیں وہاں کے۔ وہاں پر مسجدوں میں بھی اعلان آیا، شام کے بعد جو پکڑنے آئے گا اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ صحیح۔ یہ ٹریڈیشنل لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، یہ باعزت لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ سو دھاندلی تو ہی وہاں بھی جس پیمانے پر کر سکتے تھے، جتنا زور لگا سکتے تھے اتنا لگایا گیا۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکل ہوئیں، کچھ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہوئیں۔ جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ 8 فروری کو شاید یہ اندازہ نہیں ہوا ان کو کہ 8 فروری کو ڈرا لیا، دھمکا لیا، ڈرا دیا، پرچے دے دیے، لوگ اٹھا لیے، بینر نہیں، پوسٹرز نہیں، آپ کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں، جلسہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ڈرانے دھمکانے کے بعد بھی رات کو جب 10 بجے تک ریزلٹس کنکلوڈ ہوئے تو پتہ چلا یہ تو 50,000 پہنچ کی لیڈ۔ تو پھر کیا کرنا پڑا؟ پھر دھاوا بولنا پڑا۔ پھر وہاں پر رینجرز بھی آئی، پولیس بھی آئی اور بٹھا کے آروں نے اندر ہمیں جانے نہیں دیا اور رزلٹ دیا۔ پتہ ہے آپ کو کل کے الیکشن میں کیا ہوا؟ بالکل۔ اب تو ویڈیوز آ گئی ہیں، پہلے بلا کے فارم 45 سائن کروا لیے۔ سو the difference is very clear کہ جو 8 فروری کو ہوا جس کا اندازہ نہیں ہوا، that is the failure on the part of the authorities، جن کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی عوام کیا کہتی ہے، اور پتہ تھا تو اس کے بعد انہوں نے جس زور زبردستی سے جو دھونس حاصل کیا، بدماشی ہے نا، دھونس حاصلی تو علیحدہ چیز ہوتی ہے، ڈرانا کسی کو دھمکانا ہو تو آپ نے کر لیا پہلے۔ ان کو ہم کہتے ہوتے ہیں پری پول ریکنگ۔ جو الیکشن کے بعد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پوسٹ پول ریکنگ، کہ لوگوں نے اپنا بیلٹ ڈال دیا، ووٹ ڈال دی، اس کے بعد کیا ہو۔ سو یہ چیزیں بڑی یہاں یار یہ چھپ نہیں سکتی۔ ویسے آپ اگر باہر گئے ہوں ان دنوں میں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ملک کے نظام کا کیسے لوگ ہنس کے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے سسٹم کو کیسے نیکڈ سسٹم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کون سا سسٹم ہے یار، اسپیشلی عدلیہ کا نظام جو عدلیہ کا نظام ہو یا کوئی اور نظام ہو۔ ہاں جواب تو دے تو سارے ہی ہیں۔ سو جب سب پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں ایک چیز کے تو سارے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس میں ایک یا دوسرے کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ جس نے جو حصہ ڈالا سارے ذمہ دار ہیں، وہ اس سے باہر بالا تر بھی نہیں ہے اور اس سے باہر بھاگ بھی نہیں سکتے۔ سو سارے جواب دیں کس کو؟ اللہ کے حضور۔ کس کو؟ عوام الناس کو، ٹھیک، پبلک ایٹ لارج جسے کہتے ہیں۔ خیر صاحب، عمران خان سے آپ کی روزمرہ بیسس پر ملاقات بھی ہوتی ہے، خان صاحب کی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیسے ہیں وہ، اور کیا بتا رہے ہیں، کیا انسٹرکشنز دے رہے ہیں؟ الحمدللہ جی، عمران خان صاحب کی صحت پہلے سے بھی اچھی ہے، بہت اچھی ہے الحمدللہ۔ بڑا ان میں اللہ پاک نے ان کو ہمت بھی دی، حوصلہ بھی دی۔ ہی از ون آف دا بریویسٹ پرسن آئی ایور سین۔ میں نے اس سے زیادہ دلیر آدمی اپنی لائف میں کوئی بھی نہیں دیکھا، اور اتنا پریکٹیکل، اتنا آنیسٹ آدمی بھی کوئی نہیں دیکھا جتنے وہ ہیں۔ اور انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں وہ بالکل، کیونکہ ابھی تو شیشے لگا دیے انہوں نے تاکہ کوئی آواز بھی نہ سن سکے۔ اور وہ مجھے بلکہ آپ کے ابراہیم سمیع صاحب نے مجھے اشارہ کیا، میں گیا تو انہوں نے کہا آواز کوئی نہیں آ رہی۔ تو میں نے جج صاحب کو کہا، انہوں نے کہا اچھا میں رپورٹ مانگتا ہوں۔ میں کہا جی کہا کی رپورٹ؟ وہ شیشہ ہے، یہ ایکیوزڈ ہے، یہ کونسل ہے، وہ میڈیا بیٹھا ہوا، بلا لیں اندر سن لیں، نہیں تو ان کے خلاف ریٹ فائل کر دیتے ہیں۔ جج صاحب نے کہا اچھا نہیں میں دیکھتا ہوں۔ سو کہنے کا مقصد ہے عمران خان صاحب کی فزیکل ہیلتھ بہت اچھی ہے الحمدللہ۔ ان کے چہرے پہ بہت رونق ہے، ان کو دیکھ کے میں سچی بات بتاؤں کہ مجھے بہت انکریجمنٹ ملی، اور جس طرح میرے لوگوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ووٹرز کو جتنے ہیں ان کو یہاں مجھے دیکھ کے انکریجمنٹ ہوتی ہے، بیسیکلی یہ انہی کا ایکسپریشن ہوتا ہے۔ خان صاحب کوئی ڈیل کر رہے ہیں ایسی خبریں بھی آ رہی تھی؟ یہ خبریں دینے والے کو پتا ہوگا جی، ہم نے تو نہ ڈیل سنی اور نہ ڈھیل سنی۔ جو اسٹیٹمنٹ آئی وہ نہ ڈیل والی تھی نہ ڈھیل والی تھی، کسنے ہی والی تھی، ٹھیک ہے۔ تو میرا تو جو میں دیکھ کے آؤں تو وہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی ہمیں۔ چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی ہے کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں، اس کے بعد سے ایسی خبریں آ رہی ہے کہ یہ انہوں نے بلایا ہے، کیا کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے علی امین گنڈاپور کی جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں پوری کیبنٹ تھی اور وہ افطاری تھی۔ اب جو ڈیل میٹنگز ہوتی ہیں وہ تو اس طرح ہوتی ہیں نا، جیسے میاں نواز شریف صاحب ایگریمنٹ کر کے 10 سال کے لیے باہر چلے گئے، ان کے ساتھ والے سیل میں شاید کا کان عباسی تھا، اس کو نہیں پتہ چلا، مشاہد حسین سید تھا، اس کو نہیں پتہ چلا، وہ سیف الرحمان تھا، اس کو نہیں پتہ چلا، ان کے اپنی فیملی کے علاوہ کسی بندے کو پتہ نہیں چلا، اپنی پارٹی کے یہ خواجہ سعد، خواجہ یہ سارے اندر تھے نا، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ جب جہاز میں وہ چلے کہ جدہ انہوں نے ہاتھ ہلایا تو ان لوگوں کو ٹی وی میں دیکھ کے پتہ چلا کہ چلا گیا، اس کو ڈیل کہتے ہیں۔ ڈیل اس کو کہتے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بیمار تھے، اور اس کے بعد ایک دم وہ ان کا پلیٹلیٹس تو پتہ نہیں کہاں سے رپورٹس کیسے آ گئیں، اور وہ جو ہی جہاز میں بیٹھے تو دوڑتے بھاگتے بیٹھ گئے، اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ سر کہ عمران خان پرائم منسٹر تھے نا، تو جی بالکل عمران خان پرائم منسٹر صاحب تھے، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس پرائم منسٹرشپ صاحب جو ہیں، میں نے بلکہ اس میں آپ کو بات بتاتا ہوں
جو آپ کا سوال ہے اس سے ریلیٹڈ کہ رپورٹس انہی اسپتالوں نے آئی جو آج کہہ رہی ہیں بشرا بی بی کے جو ہے سویلنگ ہوئی ہے لیکن ان کو پوائزنگ نہیں کیا گیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کا سارا نظام درستگی کی طرف جانا چاہیے. اب ٹائم آ گیا کہ فل سٹاپ ہو جائے. جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو باہر کرنا چاہیے. لوگوں کو اللہ سے زیادہ لوگوں کی توکل دنیاوی چیزوں کے اوپر ہو گئی ہے کہ ڈی سی یہ کر دے کو یہ ہو جائے گا, چیف کمشنر یہ کر دے کو تو یہ ہو جائے گا, جج یہ کر دے کو تو یہ ہوگا. یار انسان کے اندر ایمان کے اندر تھوڑی بہت رتی بھی ہو نا تو ایک سائڈ پہ چل پڑتا ہے. یہ عزت ذلت اللہ دینے والا ہے, روزی کا رزاق میرا رب ہے, یہ کسی کو اس کے اندر اختیار حاصل نہیں ہے. سو آپ کے اختیار کیا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ سارے مخلوقوں میں اشرف ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. اور اللہ قرآن میں بار بار کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے اللہ پاک, کبھی اس کو تھورلی پڑھیں اور غور سے سوچیں. اللہ کہتا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. عقل نہیں ہے تو جانور ہے, جانور سے بدتر ہے, وہ پھر مالک کی حیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جس تھالی میں کھاتا ہے اس میں چھید نہیں کرتا. یہاں تو پاکستان کو کھا گئے, لوٹ گئے, مار, مطلب 20-25 سال کے بچے تھے اور اربوں روپے کی پراپرٹیز آ گئیں. کسی کو یہ نہیں پتا کہ یار آیا کہاں سے. آپ کے ساتھ کا ملک, آپ جا رہے کہاں پر ہیں؟ کہ آپ کو آج کہا جا رہا ہے انٹرنیشنلی کہ آپ افغانستان کو ڈکلیئر کریں اپنا فرسٹ اینیمی رادر دین انڈیا. وہ سمندر میں ٹرینیں چلا رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی اپنی ٹرین چلتی اوپر ہے, وہ جو انگریز چھوڑ گیا تھا اس میں سے بھی 10,000-20,000 کلومیٹر کا فرق پڑ گیا آپ کی ٹرین لائنز کے اندر. ایسا ہی ہے. سو یہ تو آپ کا اتھارٹیز ہیں کہ آپ کا کرنسی آپ کے ملک میں کتنے کا ڈالر, آپ بتائیں مجھے کس طرح آپ کا $1 1 روپیہ کتنے روپیز کا ڈالر آ رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی 350 سے اوپر چلا گیا. آفیشیل بتا رہا ہوں آپ کو, افغان 89 روپیز کا, 89 افغان کا $1 ہے. سو کرنسی کہاں اوپر چلے گی؟ تو کیوں؟ وجہ یار ملک کے ساتھ محبت نہیں ہے. ان کو ملک کے ساتھ محبت ہے, وہ جیتے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جینون جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 17 سیٹوں والے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں, بشرا بی بی کی آپ نے بات کی ہے, بشرا بی بی کے حوالے سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کل بلڈ سیمپل نہیں دیا, اس کی کیا وجہ؟ کس کو دیں بلڈ سیمپل؟ چوروں کو. آپ کی مرضی کی ہاسپٹل میں ٹیسٹ ہوا ہے؟ نہیں, ہماری مرضی کا ہاسپٹل تو ہم نے تو کہا تھا بلائیں شوکت خانم ہاسپٹل سے, اور وہاں سے جا کے دے لیں, بلا لیں. کون سا کوئی اس میں ایشو ہے یار؟ ادھر ہے ان کے یہاں پر اسلام آباد میں بنی ہوئی ہیں ان کی برانچز, بلڈ لینا ہے نا سیمپل, دے دیں. مطلب ایسے تو نہیں ہے نا, آغا خان والوں کو بلا لیں. نہیں بلایا تو کیا کریں پھر؟ مطلب ہم ان کی مرضی پہ سیمپل دیں گے, ان کی مرضی کے ہاسپٹل پہ ان کی مرضی کی رپورٹس لے لیں گے. ٹرسٹ ہی نہیں ہے ہمیں ان کے اوپر. جب ٹرسٹ ڈیفیشٹ آ جاتا ہے نا تو اس ٹرسٹ ڈیفیشٹ کو دور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ دور کرنا کس کا کام ہے؟ حاکم وقت کا کام ہے, ایسے ہی حکمرانوں کا کام ہے. کیا لگتا ہے سر, موجودہ جو حکومت ہے وہ 5 سال پورے کر پائے گی؟ اس سے پہلے تو کبھی ہوا نہیں ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر 5 سال ایگزسٹ کر جائے. اس حکومت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یار یہ تو خود ہی بساکیوں پہ ہیں. یہ جس نے نو سر کیا تو ان کو ٹھڈا لگ جائے گا. ان کے پاس ہے کیا؟ وہ کمشنر صاحب کی رپورٹ نے سب کچھ بتا دیا, جو پنڈی کمشنر تھا. ٹھیک ہے, کہ کیا کیا ہوا, کیسے کیسے ہوا, ایویڈنس آ گئی آن ریکارڈ. اور آج تک میں نے ایک دفعہ ٹی وی میں دیکھی اس کی چلتی ہوئی, وہ چل رہی تھی اس کی ہیڈ لائنس میں کہ جی انہوں نے کہا میں نے یہ کیا وہ کیا. یار ذرا اسٹیٹمنٹ تو دکھا دو. اللہ زندگی سے دے, حیات آدمی ہے. مجھے تو بلیو ہی نہیں ہے نا کہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ لگا دی XYZ, کل کہیں علی بخاری یہ کہہ رہا تھا, سامنے کھڑا ہوگا تو کہے گا نا. تو آپ کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. جو وہ کہہ گیا اس کو ریبٹ وہ خود ہی کرے گا. لا تو یہی کہتا ہے, لا آف نیچر بھی یہی کہتی ہے, اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جس نے بات کیا وہ خود ہی ریبٹ کرے گا. آپ میں XYZ کوئی بیان دیتا نہیں, اس نے یہ کہہ دیا جی ہو گیا, سیکنڈری ایویڈنس آ جاتی ہے بھائی, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. تو آپ اس قوم کو جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگائیں. اس نے کھول کے رکھ دیا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, فارم 45 میرے دیکھ لو, سب پہ چڑھے ہوئے ویب سائٹ پہ, ہر بندے کی بس ایک کاپی میں نے دی ہوئی ہے, چیک کر لو جا کے. جو پریزائڈنگ آفیسرس تھے ان سے چیک کر لو, جو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرس تھے ان سے چیک کر لو, تو آپ کو سامنے پتہ چل جاتا ہے. ریزلٹس دیکھ لو جا کے. یہاں باہر گلی میں نکل جاؤ, 1 to 1 بیل دے کے 10 گھروں کو پوچھو, اسٹیٹسٹکس ایسے لیے جاتے ہیں. جو اسٹیٹسٹک ورڈز ہیں ان کو, جو ایک تھیوری ہے, جو ایک ایجوکیشن ہے نا, اسٹیٹسٹک از اکیڈیمک کوالٹی, وہ کیسے لی جاتی ہے؟ پورے حلقے کا آپ سروے کیسے کرتے ہیں, 10 15 20 گھر ہر جگہ سے لے لیتے ہیں. پکچر کلیئر. سر آپ نے بات کی کہ نو سر کہا تو ٹھڈا لگ جائے گا. کیا وجہ؟ اسٹیبلشمنٹ جب PTI کے ساتھ ہوتی ہے تو سب اچھے کی رپورٹ ہوتی ہے, اور جب نو سر کی بات آتی ہے تو پھر ظاہر سی بات انہوں نے بھی نکال دیا تھا خان صاحب کو. دیکھیں, 2 چیزیں مکس اپ کر رہے ہیں. عمران خان کو ڈونلڈ ڈیو نے نکالا, ٹھیک ہے, اور پاکستان کی نہیں انٹرنیشنل تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ابراہیم لنکن کے بعد کہ ڈونلڈ ڈیو کو 33 سینیٹرز نے بلا کے پوچھا کہ تمہاری وجہ سے ہماری تذلیل ہوئی ہے.
تمہاری وجہ سے پوری کی پوری 24 کروڑ عوام ہمارے خلاف کھڑی، ہم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور ہمیں بتاؤ کیا ہوا. کوشچننگ آیا نا کس وجہ سے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ڈونلڈ لیو نے انٹرفیئرنس کیا ہمارے معاملات کے اندر، تو وہ بھی بیک فوٹنگ پہ چلے گئے. اور اب تو سائفر کیس میں کلیئر ہو گیا کہ رپورٹ آئی، ٹرانسلیٹ ہوئی، ٹھیک ہے، ٹرانسلیٹ ہو کے بتایا گیا. اور اب تھرڈ چیز بتا دوں آپ کو، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز بتا رہا ہوں آپ کو، شاید لوگوں کو پتہ بھی ہے یا بیان نہیں کرنا چاہتے. پرائم منسٹر کے اوتھ میں شامل ہے یہ کہ جب میں سمجھوں گا کہ ملک کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو میں چاہوں تو عوام اس کی اپنی مرضی کے اوپر آئے، میں جس کو بدی ڈسکلوز کروں. یہ حلف میں لکھا ہوا جو پرائم منسٹر کا حلف ہوتا ہے. سو اس نے تو اپنے حلف کی پاسداری کی ہے یار. انہوں نے تو آپ لوگوں کو بتایا، کو ڈونلڈ لیو کو جانتے ہیں کیا ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کہا تھا کہ ہنری کسنجر نے مجھے کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے کہ عبرت بنا دیں گے؟ کیا اس کی بکس میں نہیں لکھا ہوا؟ کیا بھٹو نے یہ نہیں کہا تھا جج کو دیکھ کے کہ there is no justice, there is no court, there is no law, there is only Henry Kissinger؟ ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ بول رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو اس کو تو آپ نے کہا وہ بے گناہ، ہم نے ٹانگ دیا تھا 40 سال بعد، کیا دیا نا آنریبل کورٹس نے کہا نا. سو بات یہ ہے کہ یہ پک اینڈ چوز نہیں ہوتا. یہ ہمارا آزاد ملک ہے، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں. ہم آزاد اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ فورن ڈکٹیشنز پہ چلیں. اگر فورن ڈکٹیشنز پہ چلتے ہیں یا جو بھی ہمیں چلاتا ہے، مطلب آپ کوئی آزاد نہیں ہے، پھر تو ابھی کوئی چیز نہیں ہے نا. آپ کے بندوق پڑی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے گولیوں سے، لیکن آپ کو چلانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو حکم آ جاتا خبردار گن چلائی تم نے تو تمہارا چینل بند کر دوں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو میننگ بائی یو آر ناٹ اے فری مین. آپ کو آزادی کا مطلب ہی نہیں پتا. آپ کو فورن پالیسی کیا ہے؟ زیرو. کون سی فورن پالیسی ہے؟ آج آپ کا پریزیڈنٹ آیا ایران کا، نہ پرائم منسٹر گیا نہ وزیر خارجہ گیا آپ کا لینے کے لیے. ایرانی پریزیڈنٹ آیا ہے، پریزیڈنٹ آف ایران. ایسا ہی ہے یار کو ڈپلومیٹک نوبس تو ہوتی ہے نا. خفیہ دستاویز کی بات آپ نے کی، پرائم منسٹر کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ جلسے میں وہ کاغذ لہرائیں؟ کیونکہ یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، تو اس کو عیاں کرنا. نیشنل سیکورٹی تو ہم نے ثابت کی نا جی. میں نے آرگومنٹس کیا شاہ محمود صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاؤں، انہوں نے کہا بھائی نیشنل سیکورٹی کون سی ہے؟ نیشنل سیکورٹی تب لیک ہوتی کہ پاکستان کی کوئی چیز نکلتی جو ہم نے باہر بھیجی ہے وہ نکلتی. امریکنز نے آپ کو کہہ دیا حکومت کر دو، آپ نے کہا بھائی یہ امریکنز نے کہہ دیا کہ اس کو گراؤ، ہمیں یہ بندہ منظور نہیں ہے، نہیں تو تمہارا حال ایسا کر دیں گے. اس میں کون سی نیشنل سیکورٹی ہے؟ مجھے یہ تو بتا دیں. اور ویسے بائی دا وے آپ کو فار یور انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ یہ جو سائفر والا ڈاکومنٹ جس کو بار بار کہتا ہے، اب تو کلیئر ہو گیا نا. سائفر کیس میں جس میں خان صاحب کو، شاہ صاحب کو سزا دی گئی ہے، اس کے اندر سائفر ہے ہی نہیں. مقتول جس کے قتل میں آپ کو سزا دی جا رہی ہے، لاش ہی کوئی نہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے. سو یہ لیگل باتیں میں نے بڑے آسان سے الفاظ میں آپ کو بتائی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اب کیا اسٹریٹجیز ہیں سر؟ ایک اور بات ایڈ کروں گا، پاکستان تحریک انصاف میں کیا شیر افضل مروت کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پارٹی کو پبلک میں جا کے بات کر سکے یا پبلک کو گیدر کر سکے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ضمنی انتخابات سے پہلے بھی وہی پنجاب میں گئے، اور لوگ کیوں سامنے نہیں آ رہے؟ سارے سامنے آ رہے ہیں. کون نہیں گیا؟ پوری پارٹی کی عادت جو باہر ہیں سارے کے سارے گئے. اور شیر افضل مروت صاحب سے آپ کو مجھے لگتا ہے کوئی گلہ شکوہ ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات گلہ شکوہ نہیں ہے. تو یہ ہمارے ان کے کچھ بیانات پارٹی کے مخالف آ رہے ہیں، پارٹی اس کو خود بھی پھر تردید کر دیتی ہے کہ ان کی پرسنل ہے، تو اسے کہ اس طرح کے یہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہماری. پولیٹیکل پارٹی ہماری وراثتی پارٹی نہیں ہے. یہاں تو وراثتی پارٹیوں میں آتے رہے بیان. کیا چوہدری نثار صاحب کو اور مریم کا اختلاف نہیں تھا؟ بالکل تھا نا. آج بھی چوہدری نثار صاحب باہر بیٹھے ہوئے اور وہ بیان میں نے ان کو سنا ہے، وہ انہوں نے تقریر سنی ہے میں نے، جس میں انہوں نے کہا بینظیر بھٹو کے خلاف انہوں نے یہ کیا، یہ فتوے لائے، یہ جھوٹ بولا، یہاں سے تصویریں بنوائیں، یہاں پھینکی. وہ کون لوگ تھے؟ یہی لوگ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے پولیٹیکل برین اس کے اندر جو ہے وہ پریویل کرتا ہے، اس میں ذات پریویل نہیں کرتی. آج بھی دیکھ لیں، آپ کی کرسیوں پہ دیکھ لیں، چاچا، بھتیجی، بھاجا، بھتیجا. یار کو خدا کا خوف کرو یار، اور کبھی تو بس کر دو یار، کبھی تو آفٹر آل اینڈ ہوگا نا اس کا. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے، یہ کہتے ہیں نا تخت یا تختہ، تو تختہ چڑھیں گے تو سارا کا سارا خاندان ہی چڑھے گا، کیونکہ تخت پہ بھی سارے کے سارے بیٹھے ہوں. کسی نے ایک کونا رکھا ہوا، کسی نے دوسرا کونا رکھا ہوا، کوئی سینٹر میں بیٹھا ہوا. سو یہ تخت آپ کا ہے، یہ تخت عوام کا ہے. ٹھیک ہے. یہی آبجیکٹو ریزولوشن کہتے ہیں، اس کو قرارداد مقاصد کہتے ہیں. ایسے ہی سر، آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو اور یہی کہا کہ ملک کا کباڑا نکل گیا، انصاف کا دھجیاں اڑ گئی ہیں. کس طرح سے دور رکھا جائے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے؟ کیا مساق جمہوریت حل نہیں ہے اس کا؟ بیٹھ نہیں سکتے عمران خان صاحب کسی کے ساتھ؟ مساق جمہوریت میں اسٹیبلشمنٹ کہاں تھی؟ ویسے جو میں نے پڑھا اس میں اسٹیبلشمنٹ تو نہیں تھی. اس میں تو 2-3 پارٹی پولیٹیکل پارٹیز کا ہوا تھا. کس کے خلاف ہوا تھا؟ ٹھیک ہے.
اب یہ تو ان پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے جو میثاق جمہوریت کی آتھر تھیں، جن پہ محترمہ شہید کا جو بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں ان کا بھی سگنیچر تھے، اور جو دورے حاضر کے باہر بیٹھے ہوئے میاں صاحب ہیں جو نجی دورے پہ چائنا جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں کس کا خرچہ ہوگا، جو آج مجھے کسی نے بتایا تو ان کے درمیان ہوا تھا، کھڑے ہوں اس پیکٹ کے اوپر، کھڑے ہو نا، لوگ عوام کے لیڈر ہو گئے نا، آپ کو عوام نے 2 دفعہ یا کسی نے بھی 2 دفعہ آپ کو پرائم منسٹر بنایا ہے، تیسری دفعہ پھر آپ لائن میں لگے ہوئے تھے، وہ اب آپ کے بھائی نے ہاتھ ہینڈ کر دیا آپ کے ساتھ، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ دیکھیں ویئر مسلم لیگ نون، مسلم لیگ نون از نو ویئر ان دا کنٹری، مسلم لیگ شین کہہ لیں آپ، جو شیخ رشید صاحب فرماتے تھے کبھی کبھی، تو وہی ثابت ہوا ہے الٹیمیٹلی، تو ویئر نواز شریف؟ دیر از نو مور نواز شریف ان دا کنٹری۔ ایک اسٹیشن ہار گئے اپنا داماد کا، بیٹی کا سسرال آپ ہار گئے، اور اپنا میکا سسرال میں آپ نے جو ووٹیں ہیں اس سے زیادہ لی ہوئی ہیں، ٹوٹل ووٹ اگر 3 لاکھ ہے 4 لاکھ نکالی ہوئی ہے، وہاں بھی آپ ایچ پہ ہیں، تو یو آر نو مور ان دا پالیٹکس، یو آر نو مور ان دا سین پیپل۔ آپ کو لاہور کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، جو آپ لاہور کہتے تھے میرا شہر ہے، تو اس کے بعد میں جیسے اسلام آباد مجھے اپنا پنڈی اسلام آباد ڈویژن مجھے چھوڑ دے گا، زیرو کر دے گا، تو مجھے خود ہی سیاست چھوڑ دینی چاہیے کہ بھائی بس میرے دانے مک گئے، ٹھیک ہے نا، دیٹس اٹ۔ مطلب نہیں بیٹھ سکتے کسی اب ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ہار کے بھی پتہ نہیں کون سی میثاق کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان کو اللہ نے کیا راجہ 47 جیسے اور بہت سے لوگ مل گئے ساتھ، تو وہ ایک کارواں اسی طرح کا بن گیا، تو جس میں لوٹے بگوڑے چور سب مکس ہو گئے، تو ان کا الٹیمیٹلی تو ایک بار میں کلا قلم ہونا نا۔ ٹھیک سر، آخری سوال ہے، 6 ججز ہائی کورٹ کے، اور ان کو جو خطوط اس معاملے پر بھی روشنی ڈالیں، فائنل فیصلہ بھی آنے والا ہے سپریم کورٹ، تو اگر ادارے کمپرومائزڈ ہو گئے تو ان کے خلاف جماعتوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ادارے ہمارے ملک کے ہیں نا، کسی دوسرے ملک کے نہیں ہیں، ہماری طرح کے لوگ، ہماری خاندانوں کے لوگ، ہمارے بھائی بہن اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خود بھی چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے پیرامیٹرز کانسٹیٹیوشنل بنائے ہوئے جو ہیں اس کے دائرہ کار میں رہیں۔ نمبر 1، ہمیشہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا وہ اپنے آپ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو چھوڑ دوں گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ آپ میرے حلقے میں پوچھ لیں سب سے، تو میں ہمیشہ کہتا تھا یار جب بھی خان صاحب باہر آئیں گے تو میں سب کی ملاقات کروں گا، اور خدا کو گواہ بنا کے کہہ دینا کہ یار آپ کا پہلا کینڈیڈیٹ بھی تھا اور میں بھی تھا، ٹھیک ہے، دونوں خان صاحب نے دیے تھے، کبھی موازنہ کر کے دیکھ لینا کہ آپ کا پرانا کینڈیڈیٹ بہتر تھا یا آپ کا موجودہ کینڈیڈیٹ بہتر ہے، اور یہ جواب آپ خود دینا خان کو دینا کہ یار آپ کو صحیح بندہ ملا یا آپ کو غلط بندہ ملا۔ بات یہ ہوتی ہے یار کہ ایک امانت ہوتی ہے، اس امانت کا نا پاسداری کرنا آپ کا فرض ہے، اگر آپ چھوٹی امانت ہو یا بڑی امانت ہو، آپ اس کی پاسداری نہیں کریں گے، آپ اس کو آنرشپ نہیں لیں گے، تو دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخر میں بھی رسوا ہوں گے۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہمیں تو استادوں نے یہ چیز سکھائی ہے، ایسے ہی ہے یار ہم کسی وہ بہت کوئی ہمارے دور میں تو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہی بہت کم تھے، ہم تو سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہوئے سارے کے سارے، ٹھیک ہے، اسلام آباد کے بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہے، آج بھی ٹاپ لاٹ وہ چل رہی ہے ساری ہماری، بٹ دا تھنگ ہمیں ہمارے ٹیچرز یہ سکھاتے ہوتے تھے، سب سے بیسک چیز سکھاتے تھے کہ بیٹا حلال حرام میں فرق کرنا ہے، والدین استادوں کا احترام کرنا ہے، سو وہ لیگیسی جو لے کے چلتا ہے وہی آگے پروان چڑھتا ہے۔ صحیح۔ باقی یہ جو دنیاوی چھوٹے موٹے ہیں، یہ تو یزید نے بھی تخت میں بیٹھ کے کہہ دیا تھا، اس نے آیت پڑھ دی تھی بی بی زینب سلام اللہ کے سامنے کہ عزت ذلت رب کے ساتھ ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا اللہ کی آیتوں کو توڑ موڑ کے مت پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ لوگوں کا حق ہے، عوام نے سافٹ ریزولوشن لے آئے، انہوں نے بتا دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ڈر کس کا ہے؟ صرف اللہ کا، نہیں تو لوگ نکلتے ہی نہ۔ صحیح، آپ نے بھی اپنے سارے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے؟ نہیں، ہم نے اللہ پہ بے شک چھوڑے، وہی فیصلہ کرنے والا، وہی سب سے بڑا منصف ہے، لیکن اس نے جو ہمیں کرنے کو کہا ہے وہ ضرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو لوگ گھروں میں بیٹھے کہتے ہیں جاؤ اور ووٹاں لوڑو کتھا گئیاں، ٹھیک ہے نا، وہ کنسا بھی موڑسا بھی برآمد بھی کرتا نال 412 نے تحت اندر بھی کرا، ٹھیک ہے نا۔ جب ڈکیتی ہوتی ہے نا تو اس کے بعد ڈکیتی کا پرچہ ہوتا ہے، اس میں ایک دفعہ لگتی ہوتی ہے 392، ٹھیک ہے۔ جب برآمدگی ہو جاتی ہے تو 7 512 514 بھی لگتی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ وہ بھی لگے گی، فکر نہیں کرو، تھوڑا سا صبر کر جو یار، تیرا پالا ہی غلط بندے نال پہ گیا، پرابلم یہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ علی بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، کیسز کے اوپر بھی بریف ڈسکشن کی، اور سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی پی ٹی آئی کے اس حوالے سے بھی بات ہوئی، بہت شکریہ۔